اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअन फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस वक्त प्रोग्राम मीरास में खैर मक़दम करता हूँ। और हमारे साथ मुसलसल इस वक्त मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। कल की नशिस्त थी चौथी नशिस्त, आज हम पाँचवीं नशिस्त में कदम रख चुके हैं और हमारा ये पाँचवीं नशिस्त जो है मीरास की, उसमें कल की नशिस्त में जो सवाल हुए थे वो हमारे सवाल वहाँ तक पहुँचे थे कि अगर बीवी, वालिदैन और लड़कियाँ हैं तो उसमें मीरास कैसे तकसीम होगी। आगा ने जवाब दिया था, उसका वो जवाब वहाँ तक मुकम्मल हो गया था। आज का सिलसिला हम उसी के आगे से शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम खैर मक़दम करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला का कि और उनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि वो मुसलसल हमें वक्त दे रहे हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम अरकान और हुसैनी चैनल और नाज़रीन की तरफ से आपका खैर मक़दम करते हैं प्रोग्राम मीरास में। जैसा कि मुसलसल गुफ्तगू चल रही है यहाँ पर मीरास के हवाले से, आपके जवाबात भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। सवालात पे सवालात आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से मोमिनीन के सवाल बढ़ रहे हैं, प्रोग्राम भी हमें बढ़ाना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि इस वक्त कल के हवाले से जो सवाल हमारे हुए थे कि अगर बीवी है, वालिदैन हैं और लड़कियां हैं, तो इसका सवाल का जवाब आपने दिया था। हम आज उसी के आगे से सवाल करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वालिदैन हों और इसके अलावा कोई ना हो तो मीरास किस तरीके से तकसीम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा अम्मा बाद। देखिए मसला क्या है कि अगर वालिदैन में मतलब एक लड़का मर गया या लड़की मर गई कोई भी, और उसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसके वालिदैन हैं, दो वालिदैन हैं या कोई एक है, वालिद है या वालदा है, तो कह रहे हैं कि अगर वालिद या वालदा हो तो तन्हा अगर यानी बाप है तो पूरी प्रॉपर्टी बाप को दे दी जाएगी, क्योंकि बेटे हैं नहीं जी। इसलिए जो है उसकी प्रॉपर्टी पूरी जो है, माल जितना भी है सब जो है दे दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन यानी माँ अगर तन्हा है, सिर्फ माँ है, तो बाप तन्हा अगर है तो सब कुछ दे दिया गया, वैसे ही पूरा प्रॉपर्टी। अगर माँ है तन्हा तो उसको 1/3 दिया जाएगा, तिहाई हिस्सा। तिहाई हिस्सा फर्ज के तौर पे दिया जाएगा, यानी फर्ज का मतलब ये जो कुरान में तज़किरा मौजूद है कि तिहाई देना है अगर तन्हा माँ है तो। लेकिन जो है अगर जो है मिसाल तौर पर जो है वो माँ बाप दोनों हैं तो उसमें जो है तकसीम किया जाएगा, माँ बाप बराबर से तकसीम किया जाएगा, यानी माँ को जो है भाई 1/6 इसको देना है, 1/6 इसको देना है, ठीक है ना, छठा हिस्सा देना है, ठीक है ना। अब जो बचा वो बाप की तरफ पलटा दिया जाएगा। अच्छा। तो ये जो है कहते कि ये नहीं जो कहते मौजूद है। आगा किया था, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर। आपने सवाल का जवाब यहाँ पर दिया कि 1/3 हिस्सा माँ को दिया जाएगा अगर माँ मौजूद है, और अगर माँ ही मौजूद है और उसके अलावा कोई फर्द ना मौजूद हो तो वो हिस्सा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो कह रहे हैं कि अगर जो है माँ बाप में से कोई एक हो तो उसको सब माल देंगे, ठीक है ना, सब माल। माँ बाप अगर है तन्हा तो माल पूरा दे देंगे ऐसे ही। लेकिन माँ अगर तन्हा माँ है तो कुरान के मुताबिक 1/3 है, तिहाई हिस्सा देंगे। तिहाई हिस्सा देने के बाद जो बचा है अब देखा जाएगा कोई है भी या नहीं है। जब नहीं है तो उसको पलटा कर फिर माँ को दे दिया जाएगा। अच्छा, फिर माँ को दे दिया जाएगा। माल तो पूरा देना है उसको, लेकिन जो कुरान में 1/3 लिखा हुआ है तिहाई हिस्सा, तो तिहाई हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसको जो है पलटा दिया जाएगा माँ की तरफ। ठीक, ये एक बात होगी। अब दूसरी बात, अगर जो है ये दोनों जमा हो गए, जमा का मतलब नहीं माँ बाप दोनों हैं, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है माँ बाप दोनों हैं तो क्या करेंगे, तो माँ को जो है 1/3 दिया जाएगा जब कोई ना हो तो, ठीक है ना, और बाकी को जो है पलटा दिया जाएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया, पलटा दिया जाएगा ना, पूरा दे दिया जाएगा तमाम को। लेकिन पहले 1/3 फिर बाद में पलटाया जाएगा, यदि ये फरीजा के तौर पर है। उसके बाद जो है 1/6 दिया जाएगा
अगर कोई साथ में मौजूद है, रुकावट मौजूद है, अच्छा, 1/6 दिया जाएगा, 1/6 माँ को दिया गया और जो बचेगा वो बाप को पलटा दिया जाएगा, बाकी जो है बाप के लिए हो जाएगा। एक बात यह है कि बाप अकेले है, पूरा माल ऐसे दे दिया जाएगा जी। माँ अकेले है, कोई नहीं है, तो 1/3 दिया जाएगा, तिहाई हिस्सा देने के बाद फिर दोबारा पलटा दिया जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। देना पूरा ही माल, देना पूरा माल है, पहले तस्दीक कर लेना है कि हाँ कोई नहीं है, मौजूद तो नहीं है, ठीक है, उसके बाद दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर दोनों है, माँ बाप दोनों साथ में हैं, तो क्या करना है, कह रहे हैं कि माँ को तो 1/6 देना है और बाप को भी 1/6 देना है, लेकिन जो बचेगा पैसा वो बाप को पलटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर माँ को नहीं दिया जाएगा, माँ को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाप वजह क्या है इसका? बस वजह वही है कि बाप ज्यादा हकदार है। अच्छा, यानी माँ को पूरा हिस्सा मिल गया, 1/6 देना तो दे दिया, क्योंकि माँ बाप दोनों है ना, दोनों माँ बाप अगर रहेंगे तो 1/6 दिया जाएगा, अगर जो है माँ अकेले है तो 1/3 दिया जाएगा, और बाप अकेला अगर है तो पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन माँ तन्हा अगर है तो उसको प्रॉपर्टी पूरी मिलेगी, लेकिन बाप और माँ दोनों साथ साथ हैं तो फिर जो है माँ को 1/6 देने के बाद बकिया जो बचेगा वो बाप को दे दी जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आगा हमारे पास आया है, जी। ये खुर्रम नगर से हैं मीसम साहब, ये फरमाते हैं कि अगर वालिदैन नहीं हैं तो क्या दादा दादी की भी मीरास होती है? हाँ, एक बात बहुत अच्छी बात कही, थोड़ी सी 1-2 मिनट में तफसीली बात यानी तशरीह करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो ये है कि दादा हो तो अगर वालिदैन हैं तो दादा को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, यानी अगर यहाँ पर इनका सवाल ये है कि अगर वालिदैन ना हो और दादा दादी हैं तो क्या उनकी मीरास तन्हा सिर्फ अकेले वही है ना, वही है। तो उसके लिए जो कहते हैं कि बहरहाल यही है कि अगर तन्हा सिर्फ दादा है जी, या नाना है जी, या नानी है या नाना है जी, ठीक है ना, या दादी है, कोई नहीं है, ना औलाद है ना माँ बाप है, सिर्फ एक दादा है, तो माल पूरा उसी को मिल जाएगा। अच्छा, ठीक, अकेले नाना है, कोई नहीं है, पूरा माल उसको मिल जाएगा। अकेली दादी है, कोई नहीं है, सब माल उसको मिल जाएगा। ये एक सिस्टम है जो कहते इस्लाम को बना हुआ है, शरीयत का। यानी बाप तन्हा अगर है तो माल पूरा दिया जाएगा, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो। अच्छा, ये मतलब अगर कोई नहीं है तो कहते कि उसको सब पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वालिदैन मौजूद हैं तो दादा कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, हाँ, इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा यानी बख्शिश के तौर पे दे दें अलग से, मुस्तहब ये है, सवाब ये है जी, कि दादा को भी कुछ दे दिया जाए, लेकिन अगर वालिदैन मौजूद हैं तो दादा कुछ नहीं मिलने वाला। एक बात। दूसरी बात जो है कहते हैं, जो अभी इसी में जो है एक रुख और निकलता है कि अगर जमा हो गए, जमा हो गए का मतलब यह हुआ कि दादा हैं दादी हैं, ठीक है ना, तो अब इस सूरत में जो है यानी माल जो होगा वो बहरहाल जगह है कि बाप और दादा और दादी में जो है अलग अलग तकसीम किया जाएगा। अच्छा, मिलेगा उनको, ठीक है ना। तो मकसद करने का ये है कि मैं यानी इंशाल्लाह जो है कहते हैं कि सिलसिला जो है इसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे इंशाल्लाह जो अभी यानी कुरान की आयतों के जरिए बताया जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि इस्लाम में कहीं रुकावट रोक नहीं है, ये नहीं है तो इनको मिलेगा, ये नहीं है तो इनको मिलेगा, ये नहीं तो इनको मिलेगा। ये सिस्टम पूरा बनाया गया है रिश्तेदारी की बुनियाद पर। दादा तन्हा है तो पूरा दे दिया जाएगा, दादी तन्हा है पूरा दे दिया जाएगा, नानी तन्हा है पूरा दे दिया जाएगा, नाना तन्हा है सब मिल जाएगा, यानी कोई नहीं है, नाना सिर्फ है। अगर यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है कि अगर मसलन कोई मौजूद नहीं है, हाँ, ना नाना है, ना दादा है, ना दादी है, ना नानी है, ना भाई है, ना बहन है, हद तक कोई अफराद नहीं है, वो ऐसे होते हैं केसेस। हाँ, तो वही हमने बताया था आपको ना, इसमें क्या इससे पहले जो है सिलसिला बताया था कि अगर जो है पहले मरहले में कोई नहीं है तो दूसरे मरहले में जाएंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ढूंढा जाएगा। मतलब तीसरे भाई बहन भी नहीं है, मसलन यहाँ कोई नहीं है, हाँ भाई बहन भी नहीं है तो भाई बहन के बेटों को देखा जाएगा, बेटे नहीं है तो उनके बेटे को देखा जाएगा। इसमें से कोई अगर नहीं है तो जाएंगे खाला और मामू और कते फूफी और फूफा के पास, है ना।
جو پھوپھا نہیں بلکہ پھوپھی اور چچا اور خالہ اور ماموں، جی ان کو دیکھا جائے گا۔ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو ان کی اولاد میں دیکھا جائے گا، اولاد میں اگر کوئی نہیں ہے تو ان کی اولاد کو دیکھا جائے گا۔ برفرض یہ کہ کوئی نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، نہ کہتے کہ تیسرے مرحلے والا کوئی ہے، نہ دوسرے میں ہے، نہ پہلے میں ہے، نہ زن و شوہر میں سے کوئی ہے، سب کا انتقال، سب کوئی نہیں ہے، اولادوں میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مال جو ہے مرجع تقلید کا حق ہوگا، اچھا امام کا حق ہوگا، یعنی یہ نائب امام کے پاس پہنچ جائے گا، امام کا ہوگا، امام جو چاہے وہ کرے، اتھارٹی اس کو ہے۔ یقیناً اب یہ اس شخص کی حیات میں ہی وہ وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ہاں، وصیت کی بات جہاں تک ہے وہ اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے اختیار دو باتیں ہیں یہاں پر، بہرحال جو ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ مثال طور پر جو ہے وہ مرض الموت میں ہے۔ مرض الموت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی موت قریب بالکل ہے، مرنے والا حالت احتضار میں ہے، اس وقت جو ہے وصیت کر رہا ہے وہ، تو وصیت اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر وہ مان لیا جائے گا۔ شریعت کے مطابق مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے جو ہے بیٹوں اور بیٹیوں اور جس طرح سے اسلام نے بتایا، جیسے ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی، ویسے تقسیم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح ہے۔ لیکن اگر مثال طور پر جو ہے کسی ایک کے لیے جو ہے معین کر دیا اس وقت کہ مطلب کہ ہم جو ہے یہ پراپرٹی ان کو دے رہے ہیں، مثلا صرف اولادیں کئی ہیں، اس میں صرف ایک کے لیے معین کر دیا، تو اس صورت میں وہ وہ وصیت جو ہے جو حالت احتضار میں یا مرض الموت میں، اسی میں جو ہے موت آ گئی ہے، اسی مرض میں اگر وصیت کی ہے تو اس وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 1/3 میں اس کا جو ہے وصیت کا حق ہوگا، مثلا 1/3 مال جو ہے، مثال پر لڑکے کو جو ہے کہتے ہیں کہ وصیت کی تھی کہ یہ کہ 10,000 روپے اس کو دے دیا جائے گا، جبکہ جو ہے 10,000 میں جو ہے کئی لوگ حصے دار ہیں، تو 1/3 جو ہے وصیت اس کے اوپر نافذ ہوگی، 1/3 کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ بچوں میں تقسیم ہوگی، جس طرح سے ابھی بتایا گیا۔ اچھا، یہاں پر اگر وصیت اس نے جو ہے ہوش و حواس میں کی، ہوش حواس میں کی ہے تو وہ وقف کیا ہے، یا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے ایک وکیل کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ایک قانونی طور سے جو ہے وصیت کر دی جاتی ہے۔ ایک دیکھیں وہ اس کو پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اسی لیے کہا گیا کہ دینداری ضروری ہے تاکہ بچوں کا خیال کریں، بچے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک کا خیال کرنا چاہیے، تعلیم ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایک کے لیے معین کر دے، پتہ لگے ایک کو معین کر دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ پیسہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے اس کے مرنے کے بعد جو ہے پیسہ ادھر ادھر جو ہے خرچ ہوگا، وہ تو اپنے ساتھ لے کے جا نہیں رہا ہے۔ اس لیے وصیت کو جو ہے باقاعدہ صحیح طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ ابھی جو ہے آپ کو یعنی بتاتے ہیں۔ پہلے اس کو جو ہے قرآن میں کن آیات میں میراث کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ہاں، بہرحال جو ہے وقت کا تقاضا نہیں کہ میں تمام آیتوں کو جو ہے یہاں پیش کر سکوں، صرف ایک آیت ہم نے جو ہے شروع میں پیش کی تھی، بس صرف جو ہے انڈیکس بیان کر رہا ہوں، فہرست بیان کر رہا ہوں کہ یہ ناظرین کو ہے کہ قرآن کھولیں اور قرآن کی آیت کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی تفسیر جو کہتے ہیں کہ قرآن میں حاشیے میں لکھی ہوئی اس کو دیکھیں، غور کریں، پھر جو ہے دیکھیں کہ آخر کیسے جو ہے اسلام نے ہمیں معین ہمارے لیے مشخص کیا ہے میراث کو۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رکھیے، یعنی میراث کے سلسلے میں سورہ نساء، سورہ نساء جو ہے وہ آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 11 ہے، 12 ہے، 19 ہے، 23 ہے، 176 ہے۔ یہ سورہ نساء میں جو ہے اتنی آیتیں ہیں جس میں میراث کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ انفال ہے جس میں آیت نمبر 75 ہے، اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ مریم ہے جس میں جو ہے 5 اور 6 یعنی آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 6 میں جو ہے میراث کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ نمل ہے جس میں آیت نمبر جو ہے 16 ہے۔ میں صرف فہرست بتا رہا ہوں، ورنہ جو ہے قرآن ایک آیت بھی اگر پڑھنا شروع کر دیں گے ہم لوگ 15 منٹ لگ جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم تمام ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ان آیتوں کو دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، باقاعدہ سورہ دیکھیں اور سورہ سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھیں اردو میں، اور اس کے بعد اس کی حاشیے کو پڑھیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ آخر اسلام نے میراث کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ اس کا سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6۔ یہ جو ہے چند سورے ہیں، سورہ نساء، سورہ انفال، سورہ مریم، سورہ نمل اور سورہ احزاب، جس میں جو ہے میراث کا تذکرہ موجود ہے۔ آیتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔
یہ تو میراث کے تذکرے کی بات ہو گئی کہ قرآن میں کس طریقے سے موجود ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن میں کیا حصے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے؟ جی باقاعدہ جو ہے قرآن میں انہی آیتوں میں اگر آپ پڑھیں گے، ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں انہی آیتوں میں دیکھیں گے تو یہ میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں حصوں کا، اسی میں جو ہے آیتوں میں مل جائے گا آپ کو. انہی آیتوں میں آپ دیکھیے گا پورا باقاعدہ منظم طور پہ یہ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے میں شروع کرتا ہوں ایک سے. آدھا حصہ پراپرٹی کا آدھا حصہ کس کو ملے گا؟ نمبر 1 اکیلی لڑکی ہے. اکیلی لڑکی اگر ہے تو اس کو آدھا ملے گا. مثلا باپ مر گیا، اکیلی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. پھر ڈھونڈا جائے گا کہ کوئی اور تو نہیں ہے تو اس کو جو ہے دیا جائے گا. اگر کوئی نہیں ہے، یہاں پر جو آپ کوئی اور کا تذکرہ کر رہے ہیں، کوئی اور میں سے کون؟ جیسے ماں باپ ہیں، جیسے کہتے بیوی ہے، ان سب میں دیکھیے پہلے طبقے میں کون کون موجود ہے. دادا ہے مثلا، دیکھیں گے اس کو کوئی ہے خون کے رشتے میں. ہاں خون کے رشتوں میں. تو خون کا رشتہ چچا تو بعد میں آئیں گے. چچا تیسرے مرحلے میں آئیں گے نا. پہلے مرحلے پہلے ہمیں ایک میں دیکھنا ہے. ایک میں ایک بھی اگر مل گیا تو آگے نہیں بڑھیں گے. مثلا ماں باپ کی صلب میں سے جو ہاں بیٹا ہمارا، بیٹی موجود ہے، ایک اکیلے، تو اس کو آدھا دیا جائے گا. پھر اگر کوئی نہیں ہوا ان میں سے، ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، یا مثال طور پر جو ہے وہ کیا نام ہے زوجہ میں سے کوئی نہیں ہے نا، شوہر مر گیا ہے، بیوی کوئی نہیں ہے، بیوی بھی مر چکی ہے، یا مثال طور پر جو ہے یہ دیکھا جائے گا وصیت تو نہیں وہ کر کے گیا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے وصیت کر گیا کہ میں اتنا پیسہ ہمارا دے دینا، تو آدھا تو بیٹی کو دے دیا گیا. اب جو بچا اس میں سے جو ہے وہ وصیت کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب جو بچے گا وہ پورا حصہ پھر پلٹا دیا جائے گا بیٹی کی طرف. یہی مطلب ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو بیٹے کو پورا مل جائے گا. اکیلی بیٹی ہے پورا مل جائے گا. لیکن پہلے آدھا دیا جائے گا. آدھا دینے کے بعد دیکھا جائے کہ کہیں وصیت تو نہیں ہے، کسی قرض تو باقی نہیں ہے، کسی کا وہ چیز تو باقی نہیں ہے. اس کا دینے کے بعد اگر بچ گیا تو پھر دے دیا جائے گا. ان کو نہیں بچا پورا دے دیجیے آپ. دوسرا نمبر آدھا ہی حصہ یہ قرآن میں موجود ہے. سب آدھا حصہ دیا جائے گا کس کو؟ زوج کو، یعنی شوہر کو. شوہر کو اگر بچہ نہیں ہے تو، یعنی بیوی مر گئی ہے تو شوہر کو آدھا دیا جائے گا بیوی کے حصے میں سے، اگر بچے نہیں ہیں تو. تیسرا مطلب اکیلی بہن ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلی بہن ہے. اب اکیلی بہن ہے تو اس کو بھی آدھا دیا جائے گا دوسرے مرحلے میں. پہلے مرحلے میں کوئی نہیں ہے. پہلے میں نے کہا کوئی بھی ہوا، میں نے کہا نا پہلے یعنی طبقے میں اگر کوئی ہوا تو دوسرے طبقے میں نہیں آ جائے گا. یہ دوسرے طبقے میں ہے بہن دوسرے طبقے میں. اگر اکیلی بہن ہے تو آدھا حصہ دیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا دوسرے طبقے میں کوئی دوسرا تو نہیں رہ گیا، بھائی کا لڑکا تو نہیں ہے، بھائی تو موجود نہیں ہے. ان سب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی نہیں ملا تو آدھا حصہ پھر دے دیا جائے گا بہن کو. یہ ایک پہ ایک ہوا. ابھی دیکھیں بہت ہیں، ابھی تو صرف آدھا ایک حصہ ہم نے بتایا آپ کو. قرآن میں تذکرہ موجود ہے ہر چیز کا. میں ناظرین سے کہہ رہا ہوں 1/4 چوتھائی حصہ دیا جائے گا پراپرٹی کا. کس کو؟ شوہر. جب کہتے کہ بیٹا ہو یا اولاد میں سے کوئی بھی ہو، بیٹی ہو. زوجہ کو دیا جائے گا اگر بچے نہیں ہیں تو، یعنی شوہر مر گیا تو 1/4 جو ہے بیوی کو دیا جائے گا. کب؟ جب شوہر کا کوئی بچہ نہ ہو. اس کے بعد آئیے 1/8 کس کو دیا جائے گا؟ بیوی کو دیا جائے گا جب شوہر کی طرف سے بچہ موجود ہو. 1/8. اس کے بعد 2/3 2/3 قرآن میں موجود ہے. سلسین، قرآن میں باقاعدہ سلسین کا لفظ استعمال کیا گیا. 2/3 کس کو دیا جائے گا؟ لڑکیوں کو. ایک لڑکی زیادہ اگر ہوئی، 2 ہوئی 3 ہوئی، 2/3 دیا جائے گا. 2/3 میں جو ہے لڑکیوں کو بانٹ دیا جائے گا. اس کے بعد ہم نے ابھی بتایا تھا کہ ایک بہن ہے، صرف ایک بہن ہے. تو ایک بہن اگر ہے تو اس کو ایک بٹا کتنا بتایا تھا؟ آدھا بتایا تھا نا ابھی. تو اب جو ہے اگر ایک بہن سے زیادہ ہے اور کوئی نہیں ہے تو ان کو جو ہے 2/3 دیا جائے گا. پھر ڈھونڈا جائے گا اگر کہتے کہ ان سب قرض وغیرہ اگر نہیں ہے تو پھر پلٹا دیا جائے گا ان کے پاس. مطلب پہلے جو ہے حصہ دینے کے بعد، یعنی کہ دینے سے پہلے ہمیں تصدیق کرنا ضروری ہے. حصہ پہلے دے دیں گے، پہلے حصہ دے دیجیے آپ. حصہ دینے کے بعد جو بچا اس کو ان سب میں لگائیں گے. اب اگر نہیں مطلب کہیں نہیں کچھ ہوا تو پلٹا دیں گے ان کی طرف، پیسہ مل جائے گا. اب آئیے جلدی سے. اسی طریقے سے جو ہے یعنی 1/3 کس کو ہے؟ اگر ماں اکیلے ماں اگر ہے تو 1/3 دیا جائے گا، تہائی حصہ. اس کا جو ہے ان کی اولاد، پھر ماں کی طرف سے اولاد اگر ہے، کوئی نہیں ہے تو اس کو 1/3 میں سے بانٹ دیا جائے گا. وہ سب جو ہے سسٹم الگ ہے، لیکن 1/3 ماں کے لیے تنہا ہے. اس کے بعد 1/6 یعنی چھٹا حصہ. ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ماں باپ اگر ہیں تو باپ کو بھی 1/6 اور ماں کو بھی 1/6 دیا جائے گا.
اسی طریقے سے باپ اگر ہے اور بچے بھی ہیں، یعنی ایک آدمی مرا ہے، باپ ہے، اکیلا باپ اور بیٹے بھی ہیں، تو اب باپ کو 1/6 دیا جائے گا اور بقیہ جو ہے بچوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، بچوں کو۔ اب اگر اولاد نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ باپ تنہا اگر ہے تو پورا مال اس کو دے دیا، پورا مال اس کو دے دیا، یعنی تنہا کوئی بھی ہے، اگر کوئی بھی فرد ہے تو اس کو پورا اس کا پورا ملے گا، لیکن تصدیق کر کے تصدیق کرنے کے بعد، سب دیکھنے کے بعد، سب اسی لیے کہا کہ ایک ایک پوائنٹ دیکھنا ہے، ایک ایک پوائنٹ دیکھنا ہے۔ مثال طور پر جو ہے میں نے اس دن بتایا تھا کہ اس کو کیا نام ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، جی شکم میں اس بچہ ہے، بچے کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، بچے کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، ہاں دیکھنا ہے، ان کو دینے کے بعد دیکھنا کہ بچہ ہے تو اس کے لیے الگ کر دیا جائے گا، یہ تک مسئلہ ہے، یعنی بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ مسئلے کو دیکھنا قرآن کے مطابق۔ 1/6 جو ہے ماں کو دیا جائے گا جب بچے موجود ہوں، یعنی کیا مطلب، ایک لڑکا مرا، اس کی ماں ہے تنہا اور اس کی اولاد ہے، تو ماں کو 1/6 دیا جائے گا اور جو بچے گا اولاد کو دے دیا جائے گا۔ اچھا جلدی سے آپ کے سامنے، اس کے بعد جو ہے بہرحال یہ حصے ہو گئے آپ کے 1/2، پھر 1/4، پھر 8واں حصہ، پھر 2/3، پھر 1/3 اور 1/6 حصہ، یہ جو ہے کہتے کتنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے الگ الگ مسئلے ہیں جو کہتے ہیں کس کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ بھائی لمبی گفتگو ہے۔ فی الحال یہ حصے جو ہے آپ کے سامنے ہو گئے قرآن کے مطابق، پھر قرآن ہی میں جو ہے تذکرہ موجود ہے۔ آپ لوگ ناظرین جو ہے اگر آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے تمام مسئلے آ جائیں گے۔ میں درخواست یہی کروں گا کہ آپ لوگ پڑھیے، ورنہ جو ہے تمام آیتوں کو ہم لوگ یہاں پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر جو ہے ٹائم اچھا خاصا ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی آیتیں موجود ہیں جو ہم نے تذکرہ کیا۔ جی اگر میں آخر میں چاہوں گا کہ ایک سوال اور رہ گیا ہے، یہ ہمارے پاس سوال آیا ہے گومتی نگر سے، محمد عامر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وصیت اور وقف میں کیا فرق ہے، جی اسے بیان کر دیں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ میں اسی لیے توضیح مسائل آپ کے سامنے لایا ہوں کہ تاکہ اس سے جو ہے تھوڑا سے مسئلہ پڑھ دیا جائے، تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں بات آ سکے، کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پروف بھی چاہیے، آپ کو جو ہے یعنی سند بھی چاہیے۔ دیکھیے یہی توضیح مسائل ہے جس میں مسئلہ نمبر 2685 ہے۔ اگر ایک شخص کوئی چیز وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، یعنی اگر وقف کر دیا کسی نے تو اب اس کی ملکیت نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پہ یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں میں، عام طور پہ جو ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ زمین دے دی مسجد کے لیے تو مسجد ہماری ہو گئی، نہیں، آپ نے جو ہے یہ پراپرٹی وقف کر دی، آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جی وہ ایک وقف ہو گیا، جس کے لیے وقف کیا اس کی پراپرٹی ہو گئی۔ اللہ کے لیے آپ نے وقف کیا، اللہ کی پراپرٹی ہے۔ مسجد آپ نے بنوا دی، اب مسجد آپ کی نہیں رہ گئی۔ جیسے اب عام طور پہ جو ہے بعض لوگ فخر کرتے ہیں، ارے ہم نے مسجد بنوا دی، ہم نے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی وقف کی نیت کر دی اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، اب وہ جو ہے اللہ کی پراپرٹی ہو گئی۔ اب وہ جو ہے کہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ امام کی پراپرٹی ہو گئی، امام باڑے کے لیے آپ نے کر دیا، امام کی پراپرٹی ہو گئی۔ اب اس میں جو ہے کہتے ہیں آپ یہ کہیے کہ ہم ذمہ دار ہیں، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ جو ہے کہتے ہیں اس کی دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، آپ ملکیت نہیں رکھتے ہیں۔ آگے جلدی سے، اور وہ خود یا دوسرے لوگ نہ ہی وہ چیز کسی دوسرے کو بخش سکتے ہیں۔ اب جو وقف کر دیا تو اس کو بخش بھی نہیں سکتے، کسی کو دے دے پراپرٹی، اب یہ ٹھیک ہے اس میں ساتھ ہی تم لے لو، نہیں، کیسے لے لیں گے؟ اور اس کے بعد نہ ہی اسے بیچ سکتے ہیں، بیچ بھی نہیں سکتے اس کو، اور نہ ہی کوئی شخص اس میں سے کچھ بطور میراث لے سکتا ہے۔ اب وقف کر دیا تو میراث میں کسی کو نہیں ملے گا، میراث میں کسی کو نہیں ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ابا جو ہے وقف کر گئے ہیں تو ہماری ہو گئی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد لیکن بعض صورتوں میں جن کا تذکرہ جو ہے بہرحال جو ہے آگے کیا جائے گا یا کیا گیا ہے، تو اسے جو ہے یعنی وہ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اولاد کے لیے وقف کر دیا کہ یہ ہماری اولاد جو ہے دیکھ ریکھ کرے گی، وقف الاولاد جسے کہتے ہیں، تو وہ جو ہے کہتے ہیں ذمہ دار ہو جائے گی۔ پھر اس کا اگر وقف میں یہ لکھ دیا کہ اگر جو ہے اولاد جو ہے یعنی دیکھ ریکھ نہ کر سکے تو اس کو بیچ کے جو ہے کہتے کہ فلاں کام کر دیا جائے گا۔ تو اگر شرائط لگا دیے ہیں تو مطلب وقف میں جو ہے چل جائے گا، لیکن اگر شرطیں نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا وقف، لیکن وقف کی پوری بحث ہے، میں صرف جو ہے تھوڑا سا اسی لیے جو ہے ایک جملے میں بتایا ہم نے۔ اب وصیت کے بارے میں، وصیت جو ہے یہ ہے کہ انسان تاکید کرے، یعنی باقاعدہ جو ہے لکھ کے جاتا ہے، تاکید کرتا ہے، زور دیتا ہے اس بات کے لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فلاں فلاں کام کیے جائیں۔ مطلب اس نے کہا کہ وقف کر دیا کہ ہمارے لیے یعنی ہر جمعرات کو مجلس کی جائے،
ٹھیک ہے نا. یا مثال کر دیا کہ یہ جو ہے باغ ہماری ہے، اس میں سے جو ہے جو پھل آئیں گے اس میں سے جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ یعنی غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ وصیت کر سکتا ہے. یہی مطلب بتانا کی ضرورت ہے ہمارے لیے. تو فلاں کام کیے جائیں، یا یہ کہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے کوئی چیز فلاں شخص کی ملکیت ہے، یعنی فلاں شخص کو دے دیا جائے. مطلب آپ نے جو ہے کہا کہ فلاں آدمی نے جو ہے ہماری بہت خدمت کی ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ جو ہے میں ان کو لکھ رہا ہوں، یہ اس کے حقدار رہیں گے، ملکیت ہوگی. یا اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، یا خیرات کی جائے. خیرات مانے اچھے کام کیے جائیں امور خیرات میں، یا جو ہے امور خیریہ یعنی نیک کام پر صرف کی جائے، یعنی استعمال کیا جائے اس کو. یا جو ہے اپنی اولاد کے لیے وقف جو ہم نے وصیت کر دی کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ زیادہ لائق ہے، ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا زیادہ دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے کسی کو نگراں اور کہتے ہیں سرپرست مقرر کرے، اور جس شخص کو وصیت کی جائے اسے وصیت کہتے ہیں. یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا اس کے مال میں سے کوئی چیز کسی شخص کی ملکیت میں دے دی جائے، یا خیرات کی جائے، یا امور خیریہ میں یعنی نیک کام میں صرف کیا جائے، یا اپنی اولاد کے لیے، اور جو لوگ اس کی کفالت میں ہوں، یعنی کفالت میں نہیں، اس کی ذمہ داری جو لیے ہوئے ہیں، کفیل جو ہیں، اس کے لیے جو ہے وصیت کرتا ہے کہ بھائی وہ دیکھ ریکھ کریں گے. جب وہ مثال کے کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، باپ جو ہے کہتے کہ بیمار ہے اور اس کو جو ہے یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو وہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں آدمی اس کی کفالت کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے، جب تک کہتے کہ بچہ جو ہے بڑا نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک وصیت کا ایک طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے. جو شخص جو ہے بول نہ سکتا ہو، اگر وہ اشارے سے اپنا مقصد سمجھا دے تو وہ ہر کام کے لیے وصیت کر سکتا ہے. اشارہ کر دیا اس نے، بول نہیں سکتا. بلکہ جو شخص بول سکتا ہو، اگر وہ بھی اس طرح اشارہ کر دے کہ اس کا مقصد جو ہے سمجھ میں آ جائے کس کو وصیت کر رہا ہے، تو پھر وصیت مان لی جائے گی. تو وصیت کی ایک حیثیت ہے، وصیت کا ایک مسئلہ ہے جو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری ایک بحث ہے جو انشاءاللہ جو ہے دیکھیں میں درخواست کروں گا کہتے ناظرین سے کہ یہ جو توضیح مسائل ہے اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں. دیکھیں تقلید اسی لیے ضروری ہے، تقلید اسی لیے ضروری ہے تاکہ جو ہے لوگوں تک بات پہنچ سکیں. آقا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آخر میں جیسا کہ مسلسل ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں اور آپ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے نحیف سی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ مومنین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ آج حسینی چینل کے حوالے سے؟ جی بہرحال جو ہے میں آپ تمام ناظرین سے بہرحال درخواست میری ہے، تو بہرحال ہم کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں ہیں، عالم بہت بہرحال عالم الگ ہیں. میں صرف جو ہے جو باتیں کتابوں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس کے لحاظ سے ہم لوگوں نے جو ہے کوشش کی ہے حسینی چینل کے ذریعے تاکہ آپ تک مسائل جو ہے پہنچ سکیں، باتیں پہنچ سکیں، اس پر عمل کر سکیں. اور توضیح مسائل جو بار بار جو ہے توجہ کر دلا رہا ہوں، تقلید واجب ہے. مرج تقلید جو ہے جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیثوں کے ذریعے کہتے ہیں، اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کر کے زندگی کو سنواریں تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے. انسان جو ہے کب مر جائے کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے. موت جو ہے بہرحال اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اللہ نے دو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ایک رزق کو، ایک موت کو. موت نہ کوئی لا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے دیکھیے روک سکتا ہے. رزق نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے. اللہ رازق ہے، اللہ موت کا مالک ہے، وہی کہتے کہ ملک الموت کو بھیجتا ہے، وقت جو ہے اس کے پاس ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. آپ زاد راہ تیار کریں. تو اسی لیے مولا نے فرمایا کہ تقویٰ کو اپنا زاد راہ بناؤ. تقویٰ کب ہے؟ جب حرام و حلال کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ آقا. ہم تمام اراکین اور ناظرین کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں. شکریہ. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت 5ویں نشست میں حاضر تھے، اور آپ کو جس طریقے سے آقا نے پیغام دیا ہے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ ان سبھی پیغامات پر جو تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس کراتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کراتے ہیں، ان سب پر آپ عمل پیرا ہوں اور اس کی توفیق خداوند عالم آپ کو برحمت فرمائے بحق طٰہٰ و یاسین. اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے سوالوں کے جواب، جس طریقے سے آپ کے یہ سوال ہیں جو ہمیں آپ یہ ٹیلی ویژن پہ جو آپ کے نمبر چل رہا ہے
اس پر آپ ہمیں میسج کرتے ہیں، براہ راست آپ کو یہاں پر اس کے جوابات آغا کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور نوازیں گے، اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں جن لوگوں نے سوال کیے ہیں اور جن کے اذہان میں یہ سوالات آ رہے ہیں اور وہ کریں گے انشاءاللہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔